नाज़रीन सामईन, आज आपके साथ नॉवलेट शेयर करने वाली हूँ। हार्ट टचिंग नॉवलेट जो कि रुखसाना अजीज़ मलिक का लिखा गया है, जिसमें एक लड़का अपनी लवर को सिर्फ अपने कैरियर के लिए छोड़ के चला जाता है। मेरी तकमील तुमसे है। वक्त क्या है? इसकी रफ्तार के पैमाने इतने अलग क्यों हैं? ठहरने पर आए तो एक जगह पर सदियां गुजर जाएं, और अगर गुजरने पर आए तो बंद मुट्ठी से रेत की मानित फिसलता चला जाए। इंसान असल से वक्त के साथ भागता चला आया है। वक्त की कदर को जिंदगी का जुज़्वे अव्वल बना रखा है। तो क्या वक्त इंसान के लिए दो घड़ी नहीं रुक सकता? क्यों आ जाता है इतनी जल्दी वो लम्हा जब इंसान खुद से भी भागना चाहता है और वक्त आगे खड़ा होता है? गुलशन आरा के पोर्च में दाखिल होती गाड़ी में बैठे अरहान बहरोज मलिक की ग्रे आंखों में संजीदगी और जहन में अनगिनत सवालात थे। गर्दन घुमाकर शीशे के पार नजर आते पुरइश्तियाक चेहरों पे नजर डाली। गो 8 साल तक जुदाई की गिर्द ने अक्स धुंधला दिए थे, पर इसकी यादाश्त से कभी महव नहीं हुए थे और न हो सकते थे। सबसे आगे खड़ा अधेड़ उम्र शख्स जिसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था, शहरोज चचा थे। हाथों में फूलों के हार और होंठों पर मुशफ़्फ़क़ व मेहरबान मुस्कुराहट लिए इनके पहलू में मनाल चची खड़ी थी। इनके साथ मगरूर नकोश की हामिल, जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस, सिंगार के तमाम तर लवाजमात से आरास्ता, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी प्लेट लिए खड़ी इनकी सबसे बड़ी बेटी मिशाल थी। लाइबा हस्बे आदत जीन्स और शॉर्ट शर्ट में मलबूस, मेकअप से हुसन को दो आश्ता किए अदाओं की बिजली गिराने को तैयार थी। अमाद और असफर हमेशा की तरह वेल ड्रेस्ड, होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहटें लिए इसे वेलकम करने के लिए खड़े थे। पीछे नौकरों का जगमट्टा था। इसने सरसरी अंदाज में जायजा लेकर नजर हटाई और कार रुकते ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। लंबा चौड़ा सरापा नुमाया हो गया। ब्लैक कीमती 2 पीस में मलबूस, वाई कलाई में राटो की महंगी घड़ी, जल से सलीके से जमे बाल, चमकते शूज, हाथों में पकड़ा महंगे ब्रांड का मोबाइल, गजब की पर्सनैलिटी, सुर्खों सफेद रंगत, इस पर मुस्तज़ाद इमारत का इतना वाज़ह और भरपूर मुजाहरा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि सामने खड़े नफूस के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। मुबहम सी तंजिया मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। आ गया मेरा बब्बर शेर। शहरोज चचा जल्दी से आगे बढ़े और इसे सीने से लगाकर पुरजोश अंदाज में कमर पर 2-3 थपकियां दी। कहा था ना, मेरा भतीजा एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। लो देख लो। उसे खुद से अलग करते हुए इन्होंने मनाल चची की तरफ देखकर फखरी अंदाज में कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह नसीबत से बचाए। मनाल चची शहद अकी लहजे में बोलती हुई आगे बढ़ी और झटपट इसकी बलाएं ले डाली। मिशाल और लाइबा की नजरें सदके वारी हो रही थी। इसके गले में हार डाले गए, फूलों की पत्तियां नछावर की गई। अमाद और असफर ने जिगरी यारों की तरह इस्तकबाल किया। यार कैसे रह लिया? 8 साल हमसे दूर, एक बार भी नहीं याद आई? ये अमाद था जो शिकवे कर रहा था। वो सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दिया। इसे एक जुलूस की शक्ल में अंदर लाया गया। मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते ही इसे अजनबियत का एहसास हुआ था और फौरन ही वजह समझ में आ गई। सारा इंटीरियर तब्दील हो चुका था। वो मनुसियत कहीं भी नहीं थी जिसके एहसास की ख्वाहिश लिए वो अंदर आया था। इसने अंदर कहीं वीरानी उतरी महसूस की। शहरोज चचा इसे बैठने के लिए कह रहे थे। वो बेदम साफ होकर सोफे पर बैठ गया। मिशाल और लाइबा चाय के लवाजमात टेबल पर सजाने लगी। वो जो कभी हिलकर पानी तक पीना अपनी तौहीन समझती थी, वो बेयकीनी से इन्हें देखता रह गया। मेमोरियल यूनिवर्सिटी कनाडा से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन गो इतनी मामूली बात नहीं थी, तो इतनी बड़ी भी नहीं थी। दुनिया में तालीमी मैदान में झंडे गाड़ने वाला वो फर्द वाहिद नहीं था। बड़ी बात तो असहान बहरोज मलिक के सरनेम से अंदरूनो बैरूनो मुल्क बंदी मिलों की जंजीर थी, जो दिन ब दिन वसीतर होती जा रही थी। वक्त और तजुर्बे के लिहाज से देखा जाए तो इसे बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखे जुम्मा 8 दिन हुए थे, लेकिन शबाना रोज की मेहनत और खुदादाद सलाहतों की बदौलत वो अपने टेक्सटाइल मिल को इस मुकाम पर ले आया था कि 3 साल के अंदर अंदर 2 बड़े नाम इसमें मर्ज हो चुके थे और फिर कामयाबियों का एक तसलसल चल निकला था। धड़ाधड़ मुआहदे होने लगे, हसस खरीदे बेचे जाने लगे। तकरीबन हर छोटी बड़ी कंपनी का वो शेयर होल्डर बन चुका था। हर जगह इसके नाम का डंका बजता था। ऐसे में हर जगह इसका हाथों हाथ ले जाना यकीनन कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन वो हैरान था।
بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ وہ 28 سالہ نوجوان کسی ناسمجھ بچے کی مانند ان رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی پزل تھا جو حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، تلخ یادیں تھی جو ذہن کے دریچوں پر دستک دے رہی تھی۔ کئی چہرے گٹمٹ ہو رہے تھے، سماعتیں زہر آلود ہو رہی تھی۔ وہ تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ مشال اسے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سرو کر رہی تھی۔ ارحان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم سی گئیں، نفاست سے کیوٹک سے سجے گورے گورے ہاتھ، مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگز پہنی ہوئی تھی۔ وہ بلا ارادہ ہی انہیں دیکھتا چلا گیا۔ کھنکھانے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مشال کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ بنا دوسری نظر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت تھک گیا ہوں چچا جان، آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے سب پکارتے رہ گئے۔ اپنے پورشن میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ دوسرا جھٹکا کمرے میں منتظر تھا، لیکن یہ حیرت کا تھا نہ ہی بے یقینی کا۔ خوشی کا بے پایاں احساس تھا جس نے لمحہ بھر کے لیے منجمد کر ڈالا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے کمرے کو دیکھے گیا جو ماحول سال کی گردش سے برسرے بیکار رہنے کے باوجود جوں کا توں تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو چھونے لگیں۔ والز پر لگے سٹیکرز ابھی تک موجود تھے۔ نادر اور قیمتی بچپن لڑکپن کی حسین یادوں کے اسکیچز بھی دیواروں پر موجود تھے، پرنقوش دھندلا گئے تھے۔ پرانا ڈبل بیڈ آج بھی اتنا ہی بوسیدہ تھا جتنا کہ 8 سال پہلے، لیکن ایسی شائستگی کبھی نہ تھی۔ کون جانے کہ گزرے ماہوں سال میں اس مہربان آغوش کو کسی کا نرم لمس نصیب بھی ہوا تھا یا کسی بھانج کی کوکھ کی مانند ویران رہا تھا۔ پرانے وقتوں کی یادگار خستہ حال بک شیلف آج بھی پورے تمطراق سے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں گھوم پھر کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر موجود کرسٹل کے بنے ہوئے خوبصورت کاؤنٹر پیس پر جم گئی۔ سلور کلر کا نازک و دید زیب روشنیاں بکھیرتا کرسٹل ٹری آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خیرہ ہوتی آنکھوں میں کئی عکس چمکنے لگے۔ یادوں کا دائرہ ننھے منھے ہاتھوں سے شروع ہو کر توانا بازوؤں تک پھیلتا چلا گیا۔ کرسٹل ٹری جو ہمیشہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا رہتا تھا، ننھے ہاتھوں کی پہنچ سے فزوں تر تھا، البتہ رات کی تاریکی میں ہیروں کی سی چمکتی آنکھیں خاموشی سے اسے تکا کرتیں۔ وقت بیتتے آہستہ آہستہ وہ ہاتھ اس تک رسائی پا گئے۔ اب وہ ہیروں جیسی آنکھیں اسے تکتی نہیں تھی، پر ایک مضبوط توانا ہاتھ ساری رات سائڈ ٹیبل پر دھرا رہتا تھا۔ کھٹکا سا محسوس ہونے پر وہ یادوں کی نگری سے نکلا، پلٹ کر دیکھا اور جیسے سانس ساکت ہو گئی۔ وہ آنکھیں سامنے تھی، سحر سیاہ پھونکتی آنکھوں سے جگمگاتی کسی جھرنے کی مانند بہتی ہوئی، چھما چھم برستی ہوئی آنکھیں، گلابی ہونٹوں پر دھنک رنگ مسکراہٹ، پھولی ہوئی سانس۔ اسے لگا کمرہ 400 گلابوں سے مہکنے لگا ہو۔ سفید ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے گئے اور وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، وہی صاف شفاف بے ریا خلوص سے چمکتی، رچائیت بیان کرتی، مصنوعیت سے نا آشنا آنکھیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا۔ وقت کیا ہے؟ انتظار؟ انتظار اور صرف انتظار؟ محسوسات میں وہ دھاڑی تلوار لیکن ہر آن انسان کو مانند کنچری ذبح کرتا رہتا ہے، جب نہ دم نکلتا ہے اور نہ زندگی کی کوئی امید نظر آتی ہے۔ اگر کوئی انوشے شہروز ملک سے پوچھتا تو بلا شبہ بے ساختہ اس کا یہی جواب ہوتا: 8 سال نہیں، 8 صدیاں انتظار کی سولی پر ٹنگے ہوئے، جہاں ہر لمحہ اس کی بے رحم انیا دل زار زار کو مزید کر چوکے لگاتی، آنکھیں پتھرا گئی ہوں، احساسات اور محسوسات برف کی طویل چادر اوڑھ گئے ہوں، اور پھر جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے۔ اس کی آمد کی خبریں کئی دن سے گردش میں تھی، لیکن ترستی منتظر آنکھیں دید کا اعتبار مانگتی تھی، دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی، منجمد دل پھر سے دھڑکنے کا سبب مانگتا تھا، پاؤں لڑکھڑاتے تھے، لیکن سنبھالنے والا کہاں تھا؟ بے قرار ولولے جتنی شدت سے اٹھتے اتنی ہی تیزی سے برسنے لگتے۔ آج ان بلبلوں کو قرار آ گیا، لیکن برسنے میں شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ ساری محرومیاں، کربنا کو جان لیوا انتظار، دندان شکن حالات، تنزیہ زند تیز جملے، 8 سال کا اعلیٰ پا سفر وہ سب فراموش کر گئی تھی۔ رہ گیا تھا تو صرف ایک احساس تشکر اپنے رب کے حضور سر بسجود۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی: بیٹا، مشال نے اتنی محنت سے تمہارا کمرہ ڈیکوریٹ کیا تھا اور تم نے وہاں ٹھہرنا تو درکنار دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ شہروز چچا افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سب اس وقت ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ I am
گریٹفل، لیکن میں اپنے پرانے والے کمرے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ ٹی وی پر نگاہیں جمائے اس نے کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ مشال کا منہ کچھ اور اتر گیا۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، لائبہ نے انٹری دی۔ ارحان، آپ نے گھر تو دیکھا ہی نہیں، چلے اٹھے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اسے 8 سال چھوٹی ہو کر بڑے دھڑلے سے اسے نام سے پکارتی رہی تھی۔ جہاں ارحان کے اندر ناگواری اور تیش کی لہر اٹھی، وہیں مشال نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی۔ پاس آ کر بازو سے پکڑ لیا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے، میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں، مس لائبہ شہروز۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی۔ لائبہ خفیف سی ہو کر اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ مشال کھل کر مسکرائی تھی۔ شہروز اور منال نے کمال بے نیازی سے نظر انداز کر دیا۔ اگر بیچ میں یہ گزشتہ 8 سال نہ آئے ہوتے تو آج بلا شبہ اس حرکت پر میری ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ ذہن میں ابھرنے والی تلخ سوچ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ ارحان، شادی سے متعلق کیا سوچا؟ اب تو ماشاءاللہ تمہاری عمر بھی ہو چکی ہے۔ منال چچی شیریں لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ شادی ہی تو کرنے آیا ہوں چچی جان۔ وہ ذرا سا ہنسا۔ مشال اور لائبہ کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی، جبکہ کچن میں تیزی سے چلتے 2 ہاتھ یکدم ساکت ہوئے۔ کوئی لڑکی ہے نگاہ میں؟ انہوں نے ٹٹولی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نگاہ میں یا دل میں؟ وہ شریر ہوا۔ سب ہنسنے لگے، مگر منتظر نگاہیں اسی پر ٹکی رہیں کہ وہ کچھ بولے، کوئی حوالہ، کوئی اشارہ دے۔ مشال نے بے قراری سے پہلو بدلا۔ موبائل میں بظاہر گم ارحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اسی پل ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے انوشا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ فردن سب کو چائے سرو کرتی ہوئی ارحان کے پاس آئی تو وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ صرف ایک پیالی؟ وہ آخری کپ مشال کی طرف بڑھانے لگی تھی جب اس کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ وہ ہاتھ وہیں روک کر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو نا مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی پسند ہے، اس کے باوجود یہ چھوٹا سا اکلوتا کپ لے کر آئی ہو؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ انوشا مسکرانے لگی اور مشال والا کپ اس کے آگے رکھ دیا۔ ویری گڈ، وہ توصیفی لہجے میں بولا جیسے اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میرے لیے اور بنا کر لے آؤ، مشال نے حکم صادر کیا۔ تمہیں چائے نہیں بنانی آتی مشال؟ ارحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سب یکدم سٹ پٹائے۔ آتی ہے نا، مشال تو بہت اچھی کک بھی ہے اب تو، منال چچی تیزی سے بولی۔ دیٹس گریٹ، چلے پھر میشا کے ہاتھ ہی کی چائے پیتے ہیں۔ کم آن میشا، اس نے مشال کو اشارہ کیا۔ ٹیبل پر اپنے آگے دھرے کپوں میں ایک اٹھا کر انوشا کے آگے رکھ دیا۔ پکڑو اپنی چائے۔ انوشا نے کپ اٹھا لیا۔ منال کے گھورنے پر مشال، جو کہ اس اچانک افتاد پر گھبرائی سٹ پٹائی ہوئی تھی، مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف چل دی۔ لائبہ کا بھی رنگ فک ہو گیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ فوراً گوگل کھولا۔ ارحان نے چائے کی چسکی لے کر ایک ترچھی نظر انوشا پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے ایک خفیف سا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ چائے بہت مزے کی بنی ہے، اور یہ اشارہ کسی کی بھی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا تھا بجز شہروز ملک۔ سب کی آنکھوں میں انوشا کے لیے زہر امٹ آیا تھا۔ صحرا میں ٹپکنے والا ایک قطرہ آب کوئی وقت نہیں رکھتا، لیکن صدیوں سے جلتے ذرے کے لیے وہ ابر نساں سے کم نہیں ہوتا۔ انوشا کے اندر تک سرشاری کی ایک لہر اتر گئی اور امید کے موتی جگمگانے لگے۔ بچپن ہر ایک کا ہوتا ہے اور ہر ایک کے بچپن سے مختلف ہوتا ہے۔ ارحان بہروز ملک اور انوشا شہروز ملک کے بچپن کے ابتدائی چند سال اسی فلسفے کے تحت گزرے تھے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں 4000 گزیر محیط عالیشان گھر میں زندگی اب تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ گھر 2 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک میں بہروز ملک اپنی شریک حیات ثانیہ اور 3 سالہ گول مٹول بیٹے ارحان کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جس کی معصوم شرارتوں سے گھر آنگن میں چہکاریں گونجتی رہتی تھیں۔ دوسرے حصے میں شہروز ملک اپنی نصف بہتر سدرا ملک اور 1.5 سالہ بیٹی انوشا کے ساتھ مقیم تھے۔ وراثت میں ملا ہوا وسیع و عریض گھر اور امپورٹ ایکسپورٹ کا پھیلتا ہوا بزنس، جس میں دونوں بھائی پارٹنرز تھے۔ زندگی ایک تسلسل سے جاری تھی جب اچانک ہواؤں کے رخ مڑے تھے۔ شہروز ملک کی 5 سالہ قبل خفیہ شادی کا راز کسی دھماکے کی مانند منکشف ہوا تھا۔ ہر کوئی انگشت بدندا رہ گیا۔ سدرا ملک کاٹو تو لہو نہیں کی زندہ تصویر بن گئی تھی، گمسم چپ چاپ، پر جب اندر کا لاوا بہنے پر آیا تو روکنا مشکل ہو گیا۔ اپنی شبانہ روز کی محنت، ریاضت، خدمت گزاری اکارت جا رہی تھی۔ خوابوں کا محل زمین بوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے صبر کرتی؟ آخر اس کشمکش کا نتیجہ طلاق پر منتج ہوا تھا، اور 1 ہفتے بعد منال بیگم نے پورے طلاق سے آ کر گھر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شہروز ملک بہت خوش تھے، جبکہ 2 سالہ انوشا کی زندگی وقت کے گرداب میں پھنس گئی۔
سوتیلی ماں کا روایتی رویہ اس کی زندگی اجیرن کرنے لگا۔ ایسے میں ثانیہ ملک نے وسیع القلمی کا ثبوت دیتے ہوئے بن ماں کی بچی کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا۔ منال بیگم اپنی ذمہ داری میں تکفیف پرجوش تھی۔ انوشے کو تایا اور تائی کی شکل میں ماں باپ مل گئے۔ ثانیہ ملک تعلیم، تربیت، ناز و نم میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں رہی تھی۔ اپنی طرف جاتی تو مشال اور عماد ماں کی شاخ پر تنگ کرتے بڑے بڑے کا روب جماتے، وہ آہستہ آہستہ ان سے کٹتی چلی گئی۔ شہروز ملک یوں بھی لاپرواہ تھے کہ ایک عرصے بعد بیوی بچوں کے ساتھ دن رات رہنے کا موقع ملا تھا اور کچھ ایک اور ننھے مہمان کی آمد تھی۔ 5 سال پر لگا کر اڑے تھے۔ بے فکری کا وہ دور نہایت حسین اور یادگار تھا۔ وہ تایا تائی کے آنگن میں بلبل کی مانند چہکتی پھرتی تھی۔ ثانیہ کی گود ارحان کے بعد تاحال خالی تھی، لیکن 2 بچوں کی موجودگی میں انہیں کبھی بھولے سے بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ انوشے اور ارحان دونوں ایچیسن میں پڑھ رہے تھے۔ بیسٹ فرینڈز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز بھی تھے اور یہ کمپٹیشن دن بدن صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں دونوں ہم قدم تھے، لیکن جس دن ارحان نے درختوں پر چڑھ کر چھلانگیں لگانا اور لون میں کلہ بازیاں کھانا شروع کی، اس دن وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اس سے کہیں میرے سامنے مت کیا کرے، یہ سب میں نہیں کر سکتی، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ بہروز ملک کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے جسمانی طور پر کمزور رہی تھی۔ ایسے کسی بھی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں سانس فوراً پھول جایا کرتی تھی۔ 8 سالہ ارحان نے غور سے اپنی کیوٹ سی کزن کو دیکھا تھا، جس کی شکل و صورت عام لوگوں جیسی ہی تھی، لیکن کچھ تو خاص تھا کہ وہ فوراً اپنی عادت سے نائب ہوا تھا، لیکن صرف اس کے سامنے۔ خوشیوں کا وہ دور نہایت خوبصورت تھا، لیکن بے حد مختصر ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے۔ میری تکمیل تم سے ہے۔